मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को शेयर करें, खुदा के कलाम को सुने, आए हम अपने दिलों को खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और सब खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरे पाक हुजूर में आते हैं और दिल से तेरा शुक्र करते हैं कि तू उस जगह पे मौजूद है। खुदा तेरा तख्त यहाँ पे लगा हुआ है। खुदा तू अपने लोगों से बोलने के लिए मौजूद है। खुदा हम शुक्र गुजारी करते हैं, हम जलाल देते हैं, हम खुदा तेरी सिताइश करते हैं। खुदा तेरा कलाम हमारे लिए सोने और चांदी के हज़ारों सिक्कों से बेहतर है। हम तेरे कलाम को वेलकम करते हैं। खुदा तू अपने कलाम के वसीला से हमारे दिलों को पाक करता है। खुदा हर तरह की नापाकी से हमें पाक करता है। खुदा हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं और तुझे जलाल देते हैं और अपनी ज़िंदगी में तेरे कलाम को वेलकम करते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। खुदा की रूह हम तुझे तेरे कलाम को खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते, आमीन। बड़ी खुशाइन लम्हात जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा के कलाम में कुव्वत है कि वो हमें गुनाह से महफूज रखे और खुदा के कलाम में कुव्वत है कि वो हमारे दिल को पाक करे। इससे पहले कि हम कलाम शेयर करें, खुदा चाहता है हम इस बात को सीखें। आज जो हम कलाम सीखने के लिए जा रहे हैं वो यही है कि हम अपने दिल को खुदा के कलाम से पाक होने दें। बहुत दफ़ा ऐसे होता है हम मसीहियत में आ जाते हैं, मसीही हो जाते हैं, यीशु मसीह को ज़िंदगी दे देते हैं, सब कुछ हम कहते खुदावन यीशु तू ही मेरा खुदावन है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद हम रवायती तौर पे खुदा के हुजूर में आते रहते हैं, दुआ भी करते रहते हैं, कलाम भी सुनाते रहते हैं, कलाम सुनते भी रहते हैं, इवन चर्च भी जाते हैं, दयायकी भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारा दिल जो है वो खुदा के हुजूर में ना खालिस रहता है। हमारा दिल उस तरह से पाक नहीं होता जैसे खुदा चाहता है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा बातन की सच्चाई को पसंद करता है। ज़बूर नवीस कहता है तू बातन की सच्चाई को पसंद करता है। खुदा हमें अंदर से पाक देखना चाहता है। खुदा हमारे बातन को पाक देखना चाहता है। खुदा चाहता है हम अंदर से पाक हो। आमीन। हम एक हवाला देखेंगे, फिर उसके बाद हम कलाम में आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ देखिए, मरकज की मार्फत लिखी गई है जी, उसका 11वां बाब, उसका 11वां बाब और उसकी 15वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। सफ़ा नंबर 45 पे आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखा है, फिर वो यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा और सराफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियों को उलट दिया। और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। आमीन। यहाँ पे हमें एक वाकया नज़र आता है। हमें नज़र आता है यीशु मसीह हैकल में दाखिल हुए और यीशु मसीह ने हैकल को पाक और साफ किया। यहाँ पे हम एक बात सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस बताती है कि अब खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। और करंथियों के खत में लिखा है कि हम मसीह का मकदस हैं, हम उसका घर हैं, हम उसकी हैकल हैं। हमारा दिल जो है वो उसका पाक तरीन मकाम है। हमारे दिल में खुदा बसता है। से पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपके लिए हवाला पढ़ूंगी। मैं खुदा से ये दुआ करती हूँ, खुदावन तू इस कलाम में हमें गहरा ले जा और हर तरह की आलूदगी, हर तरह की नापाकी, हर तरह की वो चीज़ें जो हमारे दिलों को नापाक करती हैं, यीशु के नाम में हमारे दिलों से ढाई जाएं, गिराई जाएं खुदा। और जैसा तेरे कलाम में लिखा है, हमारा तेरा घर जो है वो दुआ का घर कहलाए खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आए मेरे साथ देखिए, करंथियों का पहला आम खत, करंथियों के नाम लिखा गया
پولوس رسول کا پہلا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 19ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں. میرے بھائی اور بہنوں، جب ہم یسوع مسیح کو زندگی دیتے ہیں تو سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ یسوع مسیح کو زندگی دینے کے بعد خدا کا روح ہم میں آ کے بس جاتا ہے، اس کا روح ہم میں بسا ہوتا ہے. مال کی کتاب میں لکھا ہے، جب تم یسوع کو زندگی دو گے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، تمہیں خدا کی طرف سے ملا. خدا کا روح ہمیں اس لیے دیا گیا تاکہ ہم خدا کے روح کی مدد سے خدا کے کلام پہ عمل کر سکیں. ہم اپنے پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں. ہمارا بدن خدا کا مقدس ہے، اس کی ہیکل ہے. خدا چاہتا ہے ہمارا دل پاک سے پاک ہوتا چلا جائے. اصل میں جو خدا مجھے بات سکھا رہا تھا، ہم زیادہ کام کس پہ کرتے ہیں؟ ہم زیادہ کام ظاہری چیزوں پہ کرتے ہیں، اندرونی چیزوں پہ نہیں کرتے. ہم کیسے نظر آ رہے ہیں، ہم کیسے لگ رہے ہیں، ہم نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، ہم بول کیسے رہے ہیں، ہم بات کیسے کر رہے ہیں. جبکہ بائبل یہ بتاتی ہے خدا ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا بلکہ خدا دل پہ نظر کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ظاہری چیزوں کو چھوڑ دیں یا آپ اچھے رہنا یا آپ صاف ستھرے رہنا چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے ہماری جو ترجیح ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ ہمارا دل جو ہے وہ خدا کے حضور پاک رہے. سیموئل کو خدا نے کہا تھا انسان ظاہری چیزوں پہ نظر کرتا ہے لیکن خدا دل پہ نظر کرتا ہے. میرے بھائی اور بہنوں، خدا جب ہمیں چیک کرتا ہے تو خدا ہماری شکل صورت نہیں دیکھتا، خدا ہمارے حسن نہیں دیکھتا، خدا ہمارے رنگ نہیں دیکھتا. ہم جیسے بھی ہیں ہم خدا کے حضور میں جا سکتے ہیں، ہم خدا سے بات کر سکتے ہیں، لیکن خدا کس کو دیکھتا ہے؟ خدا ہمارے دل پہ نظر کرتا ہے. اور افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں، بہت دفعہ ہمارے دل پاک نہیں ہوتے. ہم نے اپنے دل میں بہت سے کونوں میں چیزیں چھپا چھپا کے رکھی ہوتی، بہت سی ایسی چیزیں جو کلام کے مطابق نہیں. میں آپ کو مثال دیتی ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہمارے دل میں نامعافی ہوتی ہے، جن سے ہم پیار نہیں کرتے، جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، ہم ان کو ملنا نہیں چاہتے، لیکن جب وہ ہمیں ملتے ہیں جسمانی طور پہ تو ہم ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں. حالانکہ دل میں ہمارے کیا ہوتا ہے؟ ہم دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی تو میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو تو میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، یہ تو چلا ہی جائے، یہ تو چلی جائے بہن، تو اچھا، اس نے تو کبھی اچھی بات نہیں کی. دل میں ہمارے یہ چل رہا ہوتا ہے اور اوپر سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہیں آپ، آ جائیں، چائے پئیں، کھانا کھائیں. یہ ظاہری چیزیں ہیں میرے بھائی اور بہنوں، سمجھیں اس بات کو، یہ ظاہری چیزیں ہیں. اگر آپ نے کسی کو اچھے طریقے سے پوچھ لیا تو آپ کا دل اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں، تو اس کا مطلب جو کچھ آپ نے کیا ہے خدا کے حضور وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے. کیونکہ خدا ظاہر پہ نظر نہیں کرتا، خدا دل پہ نظر کرتا ہے. بہت سی چیزیں بائبل یہ بتاتی ہے انسان کی روح کو، انسان کے دل کو خدا کے اور اس آدمی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. صرف ہمارے دل کو ہم جانتے ہیں پورے طور پہ کہ ہم نے اپنے دل میں کیا چھپایا یا خدا جانتا. اس لیے خدا کیا چاہتا ہے میرے بھائی اور بہنوں؟ خدا چاہتا ہے ہم دل کو کلام مقدس سے پاک ہونے دیں، کیونکہ ہم اس کو پاک ہونے دے بھی سکتے ہیں اور ہم اس کو روک بھی سکتے ہیں. آمین. خدا کے کلام سے ایک آیت ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم یہ سیکھیں گے کہ کیسے ہمارا دل جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پولوس رسول کا دوسرا خط، اس کا 4 باب، اس کی 2 آیت کا پہلا حصہ صرف میں پڑھوں گی. لکھا ہے پولوس کیا کہتا ہے؟ بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے. ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے.
جو ہمارے دل میں نہیں ہے اور ہم وہ کرتے ہیں اس کو ہم ریاکاری اور مکاری کہہ سکتے ہیں۔ دل سے ہم کچھ اور چاہتے ہیں لیکن ظاہر ہم کچھ اور کر رہے ہیں، ہمارے کام خدا کے حضور ریجیکٹ ہو جائیں گے، کیونکہ خدا ظاہر پہ نہیں بلکہ دل پہ نظر کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے ہیکل کو پاک کیا، یسوع نے کیا کہا؟ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ ہم اس کا گھر ہے، ہمیں دعا کا گھر کہلانا۔ ہمارے دل کو پاک ہونے کی ضرورت، شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کرنے کی ضرورت۔ بہت سی ایسی ہماری عادتیں ہیں جو ہم چھپ چھپ کے پوشیدگی میں کرتے ہیں، کسی کو بھی نہیں اس کا پتا اور ہم وہ بتانا بھی نہیں چاہتے۔ ایک بھائی کی میں آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں، اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہے تھے لیکن جب کوئی آیا تو فوراً ان کا موڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں سوچ رہی تھی یہ کیسے موڈ ٹھیک ہو گیا؟ خدا مجھ پہ ظاہر کر رہا تھا کہ انسانوں کے سامنے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں برا سمجھے، ہم ہمیشہ اچھا دکھنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، اس لیے ہم مکاری کی چال بھی چل جاتے ہیں، لیکن خدا کے حضور پھر ہم ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ خدا کے حضور ہمارا دل جو ہے ہمیں الزام دیتا رہتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم کلام کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایمان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل کیونکہ پاک نہیں ہوتا اس لیے وہ ہمیں الزام دیتا رہتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا اس وقت ہمیں خدا کے حضور دلیری ہوتی ہے۔ جب دل الزام دیتا رہتا ہے تو پھر آپ دلیری نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں وہ دلیر ہو جائیں لیکن دل ناپاک ہے، کیسے ہو سکتے؟ کب ہوں گے؟ آئے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کیسے ہمارا دل پاک ہوتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں زبور کی کتاب، اتنی زبردست آیت ہے میرے بھائی اور بہنوں یہ خدا کے کلام کی کہ اس کو آپ پکڑ لیں اور تھام لیں اور اس سے آپ اپنے دل کو پاک ہونے دیں۔ صرف ایک واحد یہ طریقہ ہے جس سے ہمارا دل پاک ہو سکتا ہے۔ زبور کی کتاب 119 زبور۔ تھینک یو لارڈ جیسس کرائسٹ، ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ 11ویں آیت لکھا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، دل پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ کلام اندر آئے گا تو دل پاک ہو جائے گا۔ یسوع نے کیا کہا؟ اب تم اس کلام کے وسیلہ سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ ہوتا ہمارے ساتھ کیا؟ ہم کلام سنتے تو ہیں لیکن اس کو دل کے اندر اترنے نہیں دیتے، لیکن دوسروں کی باتیں جلدی سے سن سن کے دل میں ڈالتے رہتے، ادھر ادھر کی چیزیں لے کے دل میں بھرتے رہتے، دوسروں کے رویے دیکھ دیکھ کے دل میں بھرتے رہتے۔ پھر جو دل میں بھرا ہے بائبل کہتی ہے وہ زبان پہ آئے گا۔ ہم اکثر کہتے ہیں اے زبان دا کوڑا لیکن دل دا بڑا اچھا ہے، لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ غلط۔ جو دل میں بھرا ہے وہی زبان پہ آتا ہے۔ زبان پہ کب آتا ہے؟ جب دل فل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے گالیاں دے رہے ہیں کسی کو تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے غصے میں نکال دی تھی، میرے دل میں تو نہیں تھی۔ دل کے کونوں میں ہم نے چھپا چھپا کے رکھی ہوتی۔ خدا نے مجھے ایک بات سکھائی، ہمارے گھروں میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے ہمارے گھروں میں جو ہے کچھ ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم استعمال بھی نہیں کرتے اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کو گھر سے نکال کے باہر پھینکیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں کو ایک جگہ پہ کونے میں رکھ کے ان کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے گھر میں ہی موجود رہتی ہیں، ایکسٹرا چیزیں جن کی ہمیں ضرورت بھی نہیں، لیکن ہم نے ان کو کپڑے سے چھپایا ہوا ہے۔ لیکن سوال کیا ہے؟ کیا وہ چیزیں ابھی تک گھر میں موجود ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے ہاں جی، اس کو کپڑے سے چھپا دیا گیا ہے لیکن وہ گھر میں موجود ہے۔ جب تک کہ وہ کپڑا ہٹا کے ان کو باہر نکال کے باہر پھینکا نہ جائے وہ گھر میں موجود ہے۔ خدا نے مجھے سکھایا بالکل اسی طرح ہمارے دل کے کونوں میں دوسروں کے لیے بغض، نفرت، نامعافیہ ہم نے چھپا چھپا کے رکھی ہوتی ہے، اور جب وہ پرسن، وہ شخص، وہ بھائی، وہ بہن ہمیں ملتا ہے تو ہم جو ہے اس کے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ ہم اپنی ایک شخصیت، ایک شکل و صورت بنا لیتے ہیں اچھی سی اس کو ملنے کے لیے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ہم اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن یہ خدا کے حضور ریجیکٹڈ ہے۔ کب ہم صحیح درست محبت میں چل سکتے ہیں؟ کب ہم کلام کو پورا کر سکتے ہیں؟ جب خدا کا کلام ہمارے دل میں بھرا ہوتا ہے۔ کب ہم کسی کو کلام سنا سکتے ہیں؟ جب خدا کا کلام ہمارے دل میں بھرا ہوگا۔
بائبل کیا بتاتی ہے؟ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام موجود ہے تاکہ ہمارے دل کو پاک کرے۔ آپ کسی بھی چیز سے اپنے دل کو پاک نہیں کر سکتے جب تک آپ کلام میں زندگی نہیں گزارتے۔ آج جب میں دعا کر رہی تھی تو خدا نے مجھ سے بات کی اور خدا نے مجھے کہا لوگ جو ہے اس کلام کو سنتے تو ہیں لیکن اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے، کلام کو سنتے تو ہیں لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے۔ میں ایک میٹنگ لے رہی تھی پچھلے ہفتہ میں اور میں نے پوچھا کتنے لوگ کلام کو استعمال کرتے؟ صرف 1 یا 2 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور میں سوچ رہی تھی، میں نے خدا ان کو کہا کوئی بھی نہیں؟ خدا نے مجھے کہا دیکھو اسی لیے تو زندگیاں نہیں بدلتی۔ صرف سننا کافی نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں، جب تک کلام آپ کے دل میں نہیں اترے گا، دل میں اترے گا تو صفائی کا کام کرے گا، پاکیزگی آئے گی، آپ کا ریلیشن خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ جب بھی آپ میٹنگ میں جائیں تو اس نیت سے نہ جائیں کہ آپ نے جو ہے فرض پورا کر کے گھر آ جانا، اس نیت سے جائیں کہ آج میٹنگ میں جب آپ کلام سنیں گے تو وہ کلام آپ کے دل میں اترے گا، وہ آپ کو پاک کرے گا، وہ آپ کو خدا میں گہرا کرے گا۔ خدا کو جاننے کے لیے میٹنگ میں جائیں، خدا سے ملاقات کے لیے میٹنگ میں جائیں، خدا کے ساتھ ایک ہونے کے لیے میٹنگ میں جائیں۔ خدا کا کلام آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ جب آپ کلام پہ نظر کریں گے، کلام پہ فوکس کریں گے تو کلام ہی آپ کو پاک کرتا چلا جائے گا۔ وہ آتے جو آپ کہیں گے کہ یہ تو میرے سے چھوٹتی نہیں، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا وہ کرنے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوا؟ میں تو پہلے بڑے شوق سے یہ کرتی تھی، بڑے شوق سے یہ کرتا تھا، لیکن اب فرق کیا ہے؟ پہلے دل میں کچھ اور بھرا تھا، اب دل میں کلام بھرا۔ جب کلام دل میں آئے گا تو پاکیزگی آئے گی، اس کے بغیر آپ پاکیزگی کو نہیں لے سکتے۔ اس لیے بائبل مقدس یشوع کی کتاب میں کیا کہتی؟ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دیوان۔ استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو کلام ہے اس کو چلتے وقت، بیٹھتے وقت، اٹھتے وقت اس کا ذکر کرنا ہے۔ سو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے ذہن میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے خیالوں میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے لیٹتے وقت ہمیں اسی کا خیال ہو اور اسی پہ فوکس ہو۔ اور یہی کلام جو ہے وہ ابلیس چھڑانے کے لیے آتا ہے، کیونکہ یہ قیمتی ہے۔ اگر یہ آپ کے دل میں رہ گیا تو یہ پھل پیدا کرے گا، اور جو ابلیس نہیں چاہتا۔ آمین۔ ایک آخری آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گی، زبور کی کتاب، پہلا زبور۔ اس میں بھی بڑی پرقوت آیت ہے اور یہی لکھا ہے، میرے بھائی اور بہنوں، ہر کوشش سے کلام کے ساتھ جڑے رہے، ہر کوشش سے۔ جہاں آپ کو پتا چلتا ہے یہاں پہ کلام سنایا جانا ہے، یہاں پہ واقعی خدا کا خادم ہے، پہنچ جائیں وہاں پہ۔ جہاں آپ کو پتا چلتا ہے یہ ویڈیو خدا کے کلام کی ہے، ضرور اس کو سنیں۔ وہ چیزیں اپنی زندگی سے کاٹ دیں جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ سننے سے آپ خدا سے دور ہو رہے ہیں، آپ کے دل میں کچھ اور بھرا جا رہا ہے۔ صرف وہ سنیں جس سے کلام آپ کے اندر جائے۔ جب کلام جائے گا اندر تو کیا ہوگا؟ پاکیزگی آئے گی، محبت خدا کرنا شروع کرے گا، کیونکہ محبت خدا کی کوالٹی ہے، آپ نہیں کر سکتے، خدا ہی کروا سکتے۔ دیکھیے زبور کی کتاب، پہلا زبور، لکھا ہے دوسری آیت، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ پھر آگے رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے گا وہ بارور ہوگا۔ جب کلام پہ دن رات دھیان رہتا ہے پھر بارور ہو گیا، پھر ہمارے لیے سب کچھ ہوگا۔ ہم جو ہے وہ رزلٹ کے پیچھے جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں نتائج اچھے ہوں، لیکن ہم کلام کو نہیں لینا چاہتے۔ کلام دل میں آئے گا، ناپاکی چلی جائے گی، ابلیس کو موقع نہیں ملے گا اور سب کچھ خدا کے ہاتھوں میں ہوگا۔ آمین۔ سو آئیں ہم دعا کریں تاکہ ہم خدا کے کلام سے بھریں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی، آڈیو بائبل اپنے پاس رکھیں، کام کرتے اٹھتے بیٹھتے کانوں میں ہینڈ فری لگائیں، گانے اور فلمیں سننے کی بجائے خدا کے کلام کو موقع دیں۔ اگر آپ کے حالات برے ہیں تو آپ خود سے وہ حالات نہیں ٹھیک کر سکتے۔ ہم صرف خدا کو کہتے ہیں ہم نے بائبل پڑھ لی، ہم چرچ چلے گئے، ہم دعا کر لیے، سارا کچھ، اور اپنے کام خود اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں،
بائبل میں لکھا ہے اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان تو وہ تیری رہنمائی کرے. سو ہر وقت اور ہر طرح سے اس میں زندگی گزارنا شروع کریں تو وہ آپ کی رہنمائی کرنا شروع کرے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آئے ہم سب دعا کریں. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم متفق ہو کے دعا کرتے ہیں وہ تمام چیزیں جو خداوند جنہوں نے غلط چیزوں نے غلط بنیادوں نے دلوں میں گھر کیا ہے یسوع کے نام میں جڑوں سے اکھاڑ دی جائے. خداوند باطن پاک کیے جائے. خداوند تیرا کلام زندگیوں میں گھر کرے. باطنی انسانیت میں تیرے لوگ مضبوط ہوتے چلے جائیں. تیرے کلام میں جڑ پکڑے اور تعمیر ہو. خدا تھینک یو لارڈ جیزس. ہم شکر گزاری کرتے ہیں تیرا کلام پر قوت ہے. خداوند تھینک یو جیزس جو جان میں اور روح اور بدن کو جدا کر کے گزر جاتا ہے ہتھوڑے کی مانند چلتا ہے. وہ سب کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے تباہ کر دیتا ہے جو تیرے کلام کے مطابق. تھینک یو لارڈ جیسس. یسوع کے نام میں یہ دعا آمین. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. ضرور میسیجز سنیں ان خادموں کو بھی سنیں جن کو آپ جانتے ہیں جن سے آپ کو برکت ملتی ہے. کلام سنیں کلام میں گہرے ہوں اور خدا میں گہرے ہوں اور خداوند یقیناً آپ کو برکت